बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये है कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज आसानी से आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे, एक तो सेनेट में आज बड़ी गर्मा गर्मी रही है। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद सेनेट इजलास में लाया गया था, उन्होंने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा अच्छा फैसला आया है और इस फैसले ने पाकिस्तान के खुफिया इदारों के लिए मैं समझता हूँ एक घंटी बजाई है। वो घंटी क्या है उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, औरत के आलमी दिन के हवाले से बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने औरत की कदर करने और औरत की इज्जत करने की बात की है, लेकिन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हवाले से अमली तौर पर मुनाफकत जो है उसके बारे में भी आज इस वीडियो पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड क्या है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ओन अब्बास बप्पी साहब जो हैं, वो जब उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद लाया गया तो उन्होंने ईवान में क्या कहा, ये जरा सुनिएगा। फिर साइड वाला जो दरवाजा था उसको शीशा तोड़ के फिर एंटर हो गए जी। अंदर आए जी, तो जहाँ मेरा बेडरूम है, मैं अपनी मिसेस के साथ ऑब्वियसली कमरे में सो रहा था, तो दरवाजे को इतना जोर से हुआ कि दरवाजे का लॉक टूट गया एंड दे जस्ट एंटर्ड। और आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माय कॉलर जी, और मुझे उठा के और घसीटते हुए बाहर ले गए जी। चले सर, हो गया। जब मैं गाड़ी में बिठाया गया तो मुझसे मेरे मोबाइल फोन मांगे गए। मोबाइल फोन ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थे। फॉर्चुनेटली मैंने मोबाइल फोन रात को ऐसी जगह पे रखे थे जहाँ पे मुझे खुद भी याद नहीं रही वो किस जगह पे थे। तो उसके बाद फिर जी मेरे बेटे को पकड़ के लाया गया जी, कि जी वो 16 साल का मेरा बेटा, उसको लाया गया कि मोबाइल फोन बताओ तो ये भी साथ जाएगा। चले सर, समहाउ उनको शायद रहम आ गया तो उन्होंने मेरे मुलाजमे के मोबाइल उठा लिया और मेरे बेटे को जाने दिया। उसके बाद सर के ऊपर सर मास्क था ब्लैक कलर का। सो मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे मैं किधर सफर करता रहा। आखिर रात के टाइम को 7-8 बजे करीब सर किसी अदालत में पेश किया गया। मुझे नहीं अंदाजा मैं कौन से जिले में कहा था। जब मैं जज के सामने पेश हुआ, जज साहब के सामने, तो जज साहब ने पूछा कि आपको पता है आपका केस क्या है? तो मेरा सवाल था, सर मुझे ये बताया मैं हूँ किस जगह पे? तो उन्होंने कहा जी तुम तहसील जजमान की, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील जजमान की अदालत में। ये एक सेनेटर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि गिरफ्तार करने से ज्यादा मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि उनको अगवा किया गया, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने के बाद उनको कहां पेश किया जा रहा है। आज जब सेनेट में उनको पेश किया गया तो चूंकि प्रोडक्शन ऑर्डर जो थे वो 2 लोगों के जारी किए गए थे, सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब के, दोनों के। ओन अब्बास बप्पी साहब को तो पेश किया गया, लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी जो है वो उनको पेश नहीं किया गया। तो ओन अब्बास बप्पी साहब ने इस पर बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जी चूंकि एजाज चौधरी साहब को इस ईवान में नहीं लाया गया, इसलिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो भी मुअत्तल किए जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज एक रूलिंग भी दी और उन्होंने कहा कि जी ओन अब्बास बप्पी और एजाज चौधरी के मामले पर चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी अमल किया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना करके अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जो है, आज उन्होंने बड़े आबेजर से लिखे जाने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस ईवान में, और उन्होंने कहा कि जी एजाज चौधरी को 2 साल हो गए हैं, हम उन्हें ईवान में नहीं ला सके। जिस सेनेट में हम बैठे हैं ये ईवान अपनी इज्जत खो रहा है। चेयरमैन सेनेट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। मेरे ख्याल में ओन अब्बास बप्पी साहब का जो जुर्म है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि चेयरमैन सेनेट ने अपना मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया है, चेयरमैन सेनेट की कमांड की खिलाफ वर्जी हुई है, उसे कायमा कमेटी को भेजने के मामले को देखा जाए। इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट आने तक क्या ये मामला सर्द खाने में रहेगा? मैं जनरल परवेज मुशर्रफ का सख्त नाकिद रहा हूं, लेकिन हम अब उन तमाम दर्जों से नीचे गिर गए हैं। शायद ये डिजाइन का हिस्सा है कि ईवानों पर से एतमाद खत्म कर दिया जाए। तो इस पर जो है वो रेस्पॉन्ड किया चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी मेरा जो फैसला आया, मुझे गिरफ्तार भी कर सकते थे, लेकिन मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कौन जारी करता? इस्तेहकाक कमेटी के पास बड़े इख्तियारात है, इसलिए मामला जो है वो इस्तेहकाक कमेटी को भेजा गया। अब इस्तेहकाक कमेटी क्या करेगी? असूली तौर पर तो होना ये चाहिए था
کہ جب اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا گیا تو پھر کوٹ لکھپت جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کو بلایا جاتا اور پھر وہ آ کے جو ہے وہ اپنی وضاحت دیتے کہ جی وہ انہوں نے کیوں پیش نہیں کیا، یا پھر پولیس یا کوئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی یا جو بھی ادارہ یہ سمجھتا تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کو پیش کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے یا اس میں کوئی مسائل ہیں یا کوئی خطرات ہیں، تو وہ آ کے اس کی وضاحت کرتے. لیکن جب چیئرمین سینٹ خود 2 سال چپ رہے گے تو پھر چیئرمین سینٹ کے جو اختیارات کہہ لیں یا اس ادارے کی توقیر کہہ لیں، اس میں اگر کمی کا باعث وہ خود بن رہے ہیں، اس ایوان میں بیٹھے لوگ اس ایوان کی توقیر میں کمی کا باعث بن رہے ہیں، تو پھر کسی کا کیا گلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اون عباس بپی صاحب نے جو بات کی کہ جی میرے 15 سال کے 16 سال کے بیٹے کو لایا گیا کہ جی پھر اس کو بھی لے کے جائیں گے، موبائل دیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. جہاں پاکستان کا جو سب سے معزز ایوان ہے اس کے رکن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہرحال اداروں کی توقیر میں کمی آ رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر ایک آج کی جو تھوڑی سی اچھی خبر تھی وہ یہ تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ آیا تھا. فیضان عثمان ایک نوجوان تھا، اس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، تو ان کی فیملی جو ہے انہوں نے کورٹ میں پیٹیشن فائل کی، تو ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا تھا. تو ان کی بازیابی کے بعد ان کے جو چونکہ فیملی ممبرز کے نام سفری پابندی کی فہرست میں شامل تھے، جس میں ایک 13 سال کا بچہ بھی تھا، اور 9 فیملی ممبرز جن کے نام جو ہیں وہ اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے تھے. اور پھر کہا یہ گیا کورٹ کو کہ جی 7 ممبران کے نام جو ہے وہ ای سی ایل پر ایک تو جو ای سی ایل پر رکھنے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا عدالت کو کہ جی حساس ادارے یعنی آئی ایس آئی کی سفارش پر اس فیملی کے 9 افراد کے نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے تھے. اور پھر اسی آئی ایس آئی کی ہی سفارش پر 7 افراد جو ہے ان کی حد تک سفارش واپس لے لی گئی تھی، 2 کی حد تک جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ برقرار رکھی گئی تھی. کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا 3 صفحات کا یہ آرڈر ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جی جو وزارت داخلہ حکام ہے وہ کورٹ کو اس حوالے سے مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سکروٹنی کی ہے اور یہ معاملہ سب کمیٹی جو ہے اس کو کیسے بھیجا ہے. اب سیکٹری داخلہ جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا، سیکٹری داخلہ کو، اور ان کا بیان الفی طلب کیا گیا. اور بیان الفی اب چونکہ اس میں ایک طلبی کر لی گئی ہے، ان کے بیان الفی کو مانگ لیا گیا سیکٹری داخلہ کے، تو اب دیکھتے یہ ہے کہ سیکٹری داخلہ کیا کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی سرگرمیاں خصوصاً سوشل میڈیا کے حوالے سے اینٹی سٹیٹ ہیں، ریاست کے خلاف ہیں یا ریاستی اداروں کے خلاف ہیں، تو اس کے خلاف بہرحال قوانین موجود ہیں، اور اب تو پیکا ایکٹ جو ہے وہ بھی آ گیا ہے. لیکن فیملی ممبرز کے نام جو ہے وہ شامل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی زیادتی ہے، اور عدالتوں کو جو ہے اس پر بڑا سخت آرڈر جو ہے وہ بھی جاری کرنا چاہیے کہ کسی شخص کو اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سفر کر سکتی ہے، قانونی طور پر انہیں سفر کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن لینا ہوگا، اور اگر یہ بولڈ ڈیسیژن نہ لیا گیا تو پاکستان میں پھر ایسے ہی کیا جائے گا. وہ لوگ جو یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگ چکے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں لکی رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں 9 لاکھ پاکستانیوں نے یہ ملک چھوڑا ہے، اور 1971 کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے حکومت 60 صفحات پر مشتمل ضمیمیں شائع کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہمارے دور میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. لیکن قوم کو پتہ، ہر وہ ذی شعور، ہر وہ عقل مند پاکستانی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ترقی کتنی ہو رہی ہے، مہنگائی میں کتنی کمی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عورت کا آج عالمی دن ہے، اور اس عالمی دن کے حوالے سے بلاول زرداری صاحب نے یہ کہنا تھا کہ ہر عورت جو ہے وہ قابل احترام ہے اور ہر عورت کی قدر کی جانی چاہیے. لیکن عملاً دیکھا جائے تو ان گزشتہ 3 سالوں میں عورتوں کی جتنی تذلیل پاکستان میں ہوئی ہے شاید آج تک نہیں ہوئی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہیں، وہ گزشتہ 22 مہینے سے جیل میں ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو، خواتین کو جو بیل کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ان کو فیور کیا جاتا ہے. اب 22 سال ہو گئے ہیں، ابھی ان کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا کسی بھی کیس میں، لیکن وہ ابھی تک جیل میں. یعنی یہ بجائے کسی شخص کا فیصلہ کرنے کی اس کو ایڈوانس سزا دی جا رہی ہے. اسی طرح عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اسی طرح خدیجہ شاہ تھیں، اسی طرح صنم جاوید تھیں، اور پھر
عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی وہ بھی جیل میں ہیں. آج نیشنل پریس کلب کے باہر جو ہے وہ خواتین نے نعرے لگائے ہیں, مریم نواز کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور پاکستانی فوج کے خلاف بھی نعرے لگائے ہیں. جنرل کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جی ہم آزادی لے کے رہیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو عورت کے حوالے سے بڑا اپنا ایک عورت کارڈ بھی میں سمجھتا ہوں وہ استعمال کرتی ہے. یہی بلاول زرداری صاحب کی جو چھوٹی ان کی بہن ہے, جب وہ امیدوار تھی تو ان کے مخالف امیدوار جو ہے وہ اغوا کر لیے گئے تھے. یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف یہی اتحادی حکومت جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری بے گناہ خواتین جو ہیں وہ اب تک جیلوں میں ہیں. اور پھر صرف جیلوں میں نہیں ہے, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی سب کو پتا ہے. خواتین کو سڑکوں پر جس طرح سے گھسیٹا گیا ہے, جس طرح سے ان کی تذلیل کی گئی ہے, عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے. ضلع شاہ کی فیملی کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے. اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ کہیں روپوش تھے تو ان کی فیملیز اور خصوصاً خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, جمشید دستی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ کیا کیا گیا, زین قریشی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں ان کی اہلیہ کو بھی اغوا کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل اس چیز کا بباغ دہل اعلان ہے کہ یہ حکومت جو اس 8 مارچ کے حوالے سے اپنی ایک سمپتی شو کر رہی ہے یا یہ شو کر رہی ہے کہ خواتین جو ہے ان کو ریسپیکٹ دی جانی چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے, لیکن عملی طور پر ان کے جو اقدامات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ناظرین, یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے پاکستان میں تو پاکستانی عدلیہ جو ہے اس کا حال بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. ان کے والد نے 2018 میں ایک ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی کہ ان کا ڈپلیکیٹ اسلحہ لائسنس جو ہے وہ جاری کیا جائے. اب ڈپلیکیٹ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی اپلیکیشن ظاہر ہے انہوں نے اسی بنیاد پہ دی ہوگی کہ ان کا جو اسلحہ لائسنس ہے وہ گم ہو گیا ہوگا, ضائع ہو گیا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا. لیکن متعلقہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے لائسنس جاری نہیں کیا اور بالآخر جو ہے ان کو کورٹ میں آنا پڑا, اور کورٹ میں 7 سال کے بعد جو ہے یہ اجازت دی گئی کہ جی ان کو ڈپلیکیٹ لائسنس جاری کر دیا جائے. ان کے والد نواز کھوکھر صاحب کو, نواز کھوکھر صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے, یعنی ایک شخص کو مرنے کے بعد 7 سال کے بعد اس کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا جائے. اور دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے, اور ریکارڈ یہ ہے کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں 133 دن ہو گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ان 133 دنوں میں کسی چیف جسٹس نے سب سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں. صدیق جان جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں, یوٹیوبر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ جی یہ سب 133 دنوں میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے سب سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں, اور ان ملاقاتوں پر سب سے زیادہ پریس ریلیز اور تصاویر جو ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں. اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد 133 دنوں میں کسی چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ تو اتنی زیادہ ملاقاتیں کی اور نہ ہی اتنی زیادہ پریس ریلیز اور تصاویر جو ہیں وہ اس حوالے سے جاری کی گئی ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ اب ایک صورتحال یہ بن گئی ہے کہ دکھانا مقصود ہوتا ہے لیکن عملی طور پر کام جو ہے وہ نہ کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے. اسی طرح کا فوٹو سیشن جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے, اسی طرح کا فوٹو سیشن جو ہے وہ وفاقی سطح پر ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں آج ایک اجلاس طلب کیا, اور اس اجلاس میں بڑا اہم فیصلہ کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف پنجاب نے لاہور میں یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اجلاس طلب کیا جائے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور کی بجائے پشاور میں اجلاس طلب کیا, اور اس اجلاس میں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کے بارے میں غور کیا جائے گا, اور قیادت سے منظوری کے بعد یہ کیمپ جو ہے لگا دیا جائے گا. اگر اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگتا ہے تو پھر وہ دم دم مست کلندر والی صورتحال جو ہے وہ ہوگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے احتجاجی سیاست کے حوالے سے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جبر کا شکار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. لیکن کوئی مناسب سمت اور کوئی واضح لائحہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود بھی ابھی تک مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شوز کرنے چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر یا اسلام آباد میں, لاہور میں, کسی بھی جگہ بڑے شوز کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ جو فلیش پروٹیسٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اضلاع میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, ان سے ایک تو وہاں کی جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی سفر کرتی ہے,
اور اس سے مطلوبہ مقاصد جو ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوتے. تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ بڑا شو کرے, اور بڑا شو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس رمضان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے یا عید کے بعد کسی بڑے احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.